नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 2 है और आज की आयत हैं आयत नंबर 134 से 142। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना और वो जो युतवफ़्फ़ौना फौत कर लिए जाते हैं मिनकुम तुम में से वयज़रूना और वो छोड़ जाते हैं अज़वाजन बीवियां। यहाँ पर एक सिनेरियो बताया जा रहा है और यहाँ ये बताया जा रहा है जैसे कोई इंसान फौत हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है कि अपने बाल बच्चों को जाहिर सी बात है वो रह जाते हैं और वो चला जाता है, तो क्या करना है, यतरब्बसना वो इंतजार में रखे बि अनफुसिना अपने बिन अनफुसिहिन्ना अपने आप को, यानी वाइफ के लिए हुक्म आ रहा है कि जब उसका शौहर फौत हो गया है तो वो क्या करेगी, वो रोके रखेगी अपनी नफ्स को, यानी वो निकाह नहीं करेगी। ये नहीं होगा कि शौहर के फौरन फौत होते ही वो निकाह कर ले, बल्कि क्या करे, अरबाता 4 अशहुरिन महीने व अशरा और 10 दिन, यानी 4 महीने 10 दिन वो इंतजार करेगी, यानी इद्दत करेगी, रुकेगी। फ़इज़ा फिर जब बलगना वो पहुंचे अजलहुन्ना अपनी इद्दत को, यानी जब उसकी 4 महीने 10 दिन कंप्लीट हो जाएं, फला जुनाह अलैकुम तो नहीं कोई गुनाह तुम पर, फीमा उसमें जो फ़अलना वो करे। तुम पर यहाँ किसको कहा जा रहा है, लड़की के वली को, क्योंकि लड़की जो होती है उसके वली ही उसके हक में फैसला करते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है लड़की का निकाह विदाउट वली नहीं होता है, तो उन वली या पेरेंट्स या भाई उनसे कहा जा रहा है कि कोई गुनाह नहीं है किस मामले में कि जो भी कुछ करे वो फी अनफुसिहिन्ना अपने नफ्सों के बारे में बिल मारूफ मारूफ तरीके से, क्योंकि एक कुंवारी लड़की के बनिस्बत एक मैरिड लड़की ज्यादा समझदार और अक्लमंद हो जाती है, ठीक है। अगर वो अब कोई हुक्म कर यानी अपना कुछ फैसला करना चाहती है अपने लाइफ से रिलेटेड तो वो कर सकती है, उसको इजाजत है, क्योंकि अब वो मैच्योर हो गई है। वल्लाहु और अल्लाह बिमा उसकी जो तामलूना तुम करते हो खबीर खूब खबर रखने वाला है। यानी अब वो जो लड़की है अपना लाइफ से रिलेटेड कोई फैसला ले सकती है, लेकिन वो मुआशरे के रूल्स के अकॉर्डिंग हो, यानी उनके खिलाफ नहीं हो, गलत काम नहीं करेगी। वो जो मुआशरे के रूल्स हैं, जो जायज तरीके हैं, उस तरीके पे अगर अपनी जिंदगी बसर करना चाहती है, कोई एक्शन लेना चाहती है अपने लाइफ से रिलेटेड, तो वो ले सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला कि जब कोई औरत का शौहर फौत हो जाएगा तो वो 4 महीने 10 दिन रुकेगी। अब इससे क्या मुराद है, क्या वो अपने आप को घर में कमरे में बंद कर लेगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपने शौहर के एक तो अपने शौहर के ही घर में रहेगी, दूसरा फिर वो कोई ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी। ये हमें बातें पता हैं कि वो औरतें जो होती हैं फिर किसी तरह का मेकअप या किसी तरह के बहुत अच्छे लिबास कुछ नहीं पहनेगी, एक नॉर्मल साफ-सुथरी सी ज़िंदगी गुज़ारेगी और ज़रूरत के तहत वो घर से बाहर भी निकलेगी, ठीक है? यानी डॉक्टर्स के जाना है या अगर वो उसके बच्चे हैं और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है और वो टीचर है तो वो जॉब करने के लिए भी जा सकती है, लेकिन जॉब करने के लिए ही जाएगी बस और फिर वापस आ जाएगी। लेकिन ये कंडीशन कब है? जब वो मजबूर है। अगर वो जॉब करती है और उसे कंपनसेट मिलता है अपने ऑफिस की तरफ से कि उसकी सैलरी उसके घर पर आ रही है, उसको छुट्टियाँ मिल जाती हैं, तो वो ऐसा नहीं करेगी। यानी ये कंडीशन जब आ जाती है जब वो मजबूर है कि उसे पता है कि उसको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, ठीक है? तो घर में बंद होने से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो घर में ही रहेगी या वो अपनी ज़रूरत के तहत भी घर से बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है? अब आगे है वला जुनाहा अलैकुम और नहीं कोई गुनाह अलैकुम तुम पर फी माँ उसमें जो अर्रस्तुम इशारा करो तुम बिही साथ उसके मिन खितबतिन निसाई पैगाम निकाह से औरतों के औ या अखनंतुम छुपाए रखो तुम फी अनफुसिकुम अपने नफ्सों में। यानी अब एक औरत है और वो इद्दत में बैठी हुई है, ठीक है, और अब प्रपोजल्स आ रहे हैं, लोग अब उसके बारे में सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि इसका निकाह कहाँ किया जाए या निकाह के पैगाम उसके पास आ रहे हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि डायरेक्ट पैगाम तो नहीं भेजेंगे। जब औरत इद्दत में बैठी हुई है तो डायरेक्ट पैगाम नहीं भेजा जाएगा या रिश्ता नहीं डाला जाएगा।
لیکن انڈائریکٹلی بات کی جا سکتی ہے یا دل میں سوچا جا سکتا ہے کہ چلو اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو ہم پیغام بھیج دیں گے نکاح کا، ٹھیک ہے۔ علیم اللہ انکم، جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم ستذکرونہن، ضرور تم ذکر کرو گے ان کا، ولیکن لا تواعدوہن، اور لیکن نہ تم وعدہ لو ان سے سرن چھپ کر، ٹھیک ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک یہ بات جانتے ہیں، یہ فطری طور پر بات ہے کہ جب ایک عورت کا شوہر فوت ہو جائے گا، وہ عدت میں بیٹھی ہے اور obviously وہ ینگ ہے، خوبصورت ہے، تو اس کے بارے میں پھر رشتے کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی گناہ والی بات نہیں کہ لوگ آپس میں یہ چیز اس کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں، حالانکہ ہمارے سماج میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ الا مگر ان کے یہ کہ تقولو، تم کہو قولا معروفہ، بات بھلی، یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب بات چیت شروع ہو گئی ہے اور آپ جو ہیں یعنی چھپ کے باتیں ہونا شروع ہو جائیں، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا ریلیشن شروع ہو جائے اب عورت کا، کہ پیچھے سے ہی لڑکا لڑکی آپس میں وعدے کرنا شروع ہو جائیں کہ ہم نکاح کریں گے، یا ایک دم، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، عورت کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر وہ بندہ وعدہ اب کر رہا ہے لیکن جب اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ وعدہ سے مکر جائے تو وہ کتنا ہرٹ ہوگی، کہ ایک تو پہلے سے ہی وہ بہت زیادہ ہرٹ تھی کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا، پھر دوسرا پھر اس نے کہیں امید لگائی تو وہاں سے بھی پھر اس کو پرپوزل ٹھکرایا گیا اس کا، تو پھر وہاں سے وہ ہرٹ ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے پورا کور کرتے ہوئے کہا کہ اس سے چپکے بھی باتیں نہیں ہوں گی، یہ چپکے والی باتیں بھی جائز نہیں، کہ حرام چیز ہے، لڑکا لڑکی سے بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں کرے گا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے کوئی چپکے سے یعنی انڈائریکٹلی وے میں پیغام بھیجانا چاہے، یا انڈائریکٹلی وے میں اس کے ماں باپ کے کان میں ڈال دے بات کہ میں ایسے ایسے اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بھلے طریقے سے کرنا ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا، اور نہ تم عزم کرو، عقدۃ النکاح، عقد کا نکاح کے، یعنی تم نے بالکل ہی پکے وعدے نہیں کرنے ہیں کہ ہم نے نکاح ہی کرنا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلا، پہنچ جائے مقرر میعاد اپنی مدت کو، یعنی نکاح تو نہیں ہوگا اس دوران، اور کب تک نہیں ہوگا، جب تک کہ مدت جو ہے اس کی عدت کی وہ پوری نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی نکاح کر لیتی ہے عدت کے دوران ہی، تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے، رد ہوگا وہ نکاح، وہ نکاح پھر اگین جبھی ہوگا جب اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس لیے ہی اللہ یہاں منع کر رہے ہیں کہ جب چھپ کے باتیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، جذبات پھر امڑیں گے، اور پھر ایسا بھی اسٹیپ اٹھا سکتے ہیں لڑکا لڑکی کی شادی کر لیں، تو اسی لیے ہی اللہ تعالیٰ نے فرسٹ اسٹیپ ہی منع کر دیا کہ چپکی ہی باتیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے اسے جو تمہارے نفسوں میں ہے، پس ڈرو اس سے۔ اب اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، یعنی تمہارے خیالات، تمہارے ارادے، کہ تم اس سے اگر وعدہ کر رہے ہو تو تمہارے وعدہ وہ پکا ہے کہ اس کو ہرٹ کرنے کا ارادہ ہے، یہ ساری نیتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں اور ہم دوسرے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہم جان لیں کہ ہم جو بھی اپنے نفسوں میں سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم گمان کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس ڈرو اس سے، کہ کیا ڈرو، کہ اللہ جانتا ہے اس بات کو، کیونکہ ہم نے کیا پڑھیں گے اب انشاءاللہ ہم قرآن میں، اور یہ ہم نے بار بار سنا بھی ہے کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں یا کوئی انفارمیشن ہمیں ملتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو شیئر کریں، یا ہمارا دل گھبرا رہا ہے تو ہم ایک بات کو شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ نصیحت لینا، کہ ہم واقع ڈامڈول ہیں اور ہم ایک آدمی سے صرف نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہم اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہم اپنا دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہم نے اس سے کہا اور اس نے ہمیں سمجھایا اور ہم کنونس ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے تو نہیں ہم اس کو آگے بڑھائیں، تو وہ کیا ہو جاتی ہے، پھر وہ غیبت کی شکل لے لیتی ہے۔ تو اللہ پاک اسی لیے کہہ رہا ہے کہ یہ بات تم نے جان کے رکھنا ہے کہ تم جو بھی گمان کرو گے، چاہے اچھے یا برے، اس بات سے ڈرنا ہے، کیونکہ برائی کی طرف تم زیادہ بڑھو گے کہ اللہ اس چیز سے باخبر ہے اور تمہیں پھر گناہ ملے گا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت بردبار ہے، اور یہ بات بھی جان کے رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، یعنی اس بات کا بھی تمہیں نالج ہونا چاہیے کہ اگر گناہ ہے
या गुनाह हो गया है तुमसे तो तुमने अल्लाह से फिर माफ़ी भी माँगनी है। ये नहीं सोचना है कि अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाले हैं, गफूर रहीम है तो अल्लाह ताला खुद माफ़ कर देंगे। नहीं, तुम अल्लाह से गिड़गिड़ाना है, माफ़ी माँगनी है, तौबा करनी है और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बुर्दबार है, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या बात पता चल रही है कि जैसे अगर औरत का शौहर फौत हो जाता है तो वो क्या करेगी? इद्दत करेगी, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, जैसे पिछली आयत में हमने देखा, अब नंबर 2 बात क्या है इसमें कि अगर वो इद्दत के दौरान है तो उसको डायरेक्टली प्रपोज़ल नहीं दिए जाएँगे, या इद्दत के दौरान उसका निकाह नहीं होगा, या इद्दत के दौरान कोई भी रिश्ता उसका फिक्स नहीं होगा। इद्दत गुज़रने के बाद ही ये सारे काम होंगे, ठीक है? तो यहाँ से हमें ये बात पता चल रही है। आगे देखते हैं, व इन, और अगर तल्लक़तुमूहुन्ना, तलाक दे दो तुम उन्हें, ला जुनाहा, नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन अगर तल्लक़तुम, तलाक दे दो तुम, अन्निसा औरतों को, मालम जबकि, लम ना, तमस्सुहुन्ना, तुमने छुआ हो उन्हें। यानी अब कह रहे हैं अल्लाह ताला कि एक निकाह हुआ और निकाह हुआ अभी रुखसती नहीं हुई थी। औ तफ़रीज़ू लहुन्ना फ़रीज़ा, और या तुमने नहीं मुकर्रर किया उनके लिए कोई महर। अब ये जो ना आ रहा है ये दोनों के लिए आ रहा है, ठीक है? या तुमने मुकर्रर भी नहीं किया महर कोई, और ना तुमने उसको छुआ, ठीक है? दोनों कंडीशन हो गई कि निकाह हुआ था सिर्फ, और लड़की का महर नहीं मुकर्रर हुआ था और रुखसती भी नहीं हुई थी। तो क्या होगा? वमत्तिऊहुन्ना, और माल मता दो उन्हें, ठीक है? यानी एक निकाह हुआ और निकाह होने के बाद महर मुकर्रर नहीं हुआ था और ना ही अभी रुखसती हुई थी, लेकिन लड़के ने तलाक दे दी, ठीक है? तो अब क्या करना है? अल्लाह कह रहे हैं महर भले ही मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन तुमने क्या करना है? उसको फ़ायदा देना है, यानी माल के ज़रिए उसकी हेल्प करनी है, ठीक है? क्यों करनी है? क्योंकि तुम तो हट गए रास्ते से कि तुम्हें कोई बात हुई, या जैसे बाहर हो जाती हैं शादियाँ फ़ोन के ज़रिए, कि लड़का-लड़की की शादी हो रही थी और वो उसने निकाह कर लिया, लेकिन फिर उसने कहीं और वायदा किया हुआ था। अब उसने डाइवोर्स ले ली अब लड़की से, तो हालाँकि उसने कोई ना छुआ था, ना ही कहीं आउटिंग के लिए गए थे, ना ही उनका महर मुकर्रर हुआ था, बस निकाह हुआ था। तो लेकिन लड़की का तो बहरहाल नुकसान हुआ ही, क्योंकि जज़्बाती तौर पे तो उसने अपना शौहर मान ही लिया था दिल से, और उसको एकदम से झटका लगा। तो अल्लाह कह रहे हैं कि उसका तुम पूरा करने के लिए, मदावा पूरा करने के लिए क्या करोगे? उसको कुछ हेल्प करोगे माली तरीके से। अलल मूसी क़दरुहु, और ऊपर वुसअत वाले के उसकी वुसअत के मुताबिक, व अलल मुक़दिरी क़दरुहु, और ऊपर तंगदस्त के उसकी वुसअत के मुताबिक, यानी जिसके जैसे हालात हैं वो उसके अकॉर्डिंग लड़की की माल के ज़रिए हेल्प करे, ठीक है? मताअम बिल मारूफ, फ़ायदा पहुँचाना है भले तरीके से, हक़्क़न, हक़ है, अलल मुहसिनीन, ऊपर नेकी करने वाले की, यानी जो मुहसिनीन हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, तो वो ये काम ज़रूर करेंगे। उनके ऊपर ये काम जो है लाज़िम है कि वो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो वो लड़की के ऊपर फिर थोड़ा-सा माल अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग खर्च करेंगे, ठीक है? फिर आगे है, व इन, और अगर तल्लक़तुमूहुन्ना, तलाक दे दो तुम उन्हें, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन के तमस्सुहुन्ना, तुमने छुआ उन्हें, वक़द, और तहक़ीक़, फ़रज़्तुम, मुक़र्रर कर दिया था तुमने, लहुन्ना, उनके लिए, फ़रीज़तन, कोई महर, ठीक है? यानी पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा कि सिर्फ़ निकाह हुआ था, ना ही महर मुक़र्रर था और ना ही रुख़सती हुई थी, यानी छुआ भी नहीं था लड़के ने। इसमें क्या है, इस वाली कंडीशन में, कि निकाह हुआ है और महर मुकर्रर हो चुके हैं, लेकिन रुखसती नहीं हुई है, ठीक है? महर मुकर्रर है, बातचीत हो चुकी है, लेकिन रुखसती नहीं हुई है। तो क्या करना है? अल्लाह कह रहे हैं, और यहाँ फिर तलाक हो गई है, फनिस्फु मा फ़रज़्तुम, तो आधा है उसका मुकर्रर कर चुके तुम महर, यानी जो तुमने अब महर मुकर्रर किया था, जैसे ले लो, किसी ने मुकर्रर किया है कि $4000 हमने देने हैं महर के तौर पे, और फिर तलाक हो गई और रुखसती नहीं हुई थी, तो अब क्या होगा? उसे, उस लड़के को $2000 देने पड़ेंगे। अब क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? इल्ला, मगर, अन, ये कि याफ़ूना, वो औरतें माफ़ कर दें, यानी अब वो, अभी औरत के ऊपर है कि वो चाहें तो वो ये महर भी माफ़ कर दें। वो इतनी भलीमंदगी हो कि अब लड़की लड़के से ये कहे कि चलो, तुमने सिर्फ निकाह ही हुआ था और रुखसती तो हुई नहीं थी, तो अब ये औरत के ऊपर है वो दरगुजर का मामला करे कि वो चाहे तो ये वाला मेहर भी, हाफ मेहर भी माफ कर दे, या फिर याफुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, या माफ कर दे वो शख्स जिसके हाथ में है गिराह निकाह का, यानी वो जो लड़का है, दूल्हा है, या फिर वो माफ कर दे, या माफ कर दे मतलब ये वो मेहर दे दे, यानी वो पूरे के पूरे मेहर दे दे, ठीक है?
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور یہ کہ تم معاف کر دو زیادہ قریب ہے تقوی کے. یہ تم یعنی لڑکے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم ایسا کام کرو کہ تم پورے کے پورے مہر دے دو تو یہ تمہارے تقوی کے لیے زیادہ اچھی بات ہے، یہ چیز زیادہ اچھی ہے، ٹھیک ہے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں. اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ریلیشن بن رہا ہوتا ہے اور بنتے بنتے پھر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے پہ بلیم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو کور کرنے کے لیے. لڑکے والے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے لڑکی کے اوپر بلیم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں یہ کمی تھی یہ بات تھی تو ہمیں پھر ایک دم سے دھیان آیا تو اس لیے ہم نے یہ ختم کر دیا. اور پھر لڑکی والے پھر لڑکے کو اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے لڑکے کے اوپر بلیم ڈال دیتے ہیں کہ وہ لڑکے میں یہ بات تھی تو ہم نے اس لیے نا ختم کر دیا، اور ہم جب اس ٹائم پر ہم گئے تھے ان سے ملنے تو انہوں نے یہ سلوک کیا ہمارے ساتھ تو ہمیں ایک دم سے دھیان آیا. مطلب ایک دوسرے کے اوپر پھر وہ بلیم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے آپس میں جو احسان ہوئے تھے، تم نے اتنا مال خرچ کیا تھا، ایک دوسرے کو دعوتیں دی تھیں اور پارٹیاں ہوئی تھیں، ایک دوسرے سے ملے تھے، گفٹ ایکسچینج کرے تھے، تو اس چیز کو نہیں بولنا ہے کہ تم اب ان باتوں کو کریت کریت کے نکالو جو کہ اصل میں ہوئی ہی نہیں تھی یا ان کو نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے. تو تم ان باتوں کو اب ایک دوسرے پر بلیم ڈالنا یہ نہیں شروع کرنا ہے. ہاں ایک سچویشن تھی وہ ہو گئی ہے وہ گزر چکی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اب دوسرے انسان کو تم گندا کرو گے ہی تو تم اچھے ہو. تو تم نے ایک دوسرے کے فضل کو جو ہے نہیں بھولنا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی تمہاری نیتوں کو تمہارے اعمال کو کہ تم کس ارادے سے کیا کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اچھا یہ والا جو کوشچن ہے نا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ تم بھولو احسان کو آپس میں، یہ والا کوشچن جو ہے ہم اپنی لائف پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کچھ ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور پھر ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو رائٹ کہنے کے لیے کہ ہم ٹھیک تھے. تو وہاں پر ہم یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے احسان کو ڈھونڈنا شروع کر دیں، اس کو ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ نہیں اس نے ہمارے ساتھ بھلائیاں بھی تو کی تھی نا. یعنی جب ہمیں اس کے بارے میں غصہ آ رہا ہے یا اس کی ہمیں کوئی بات ہرٹ کر رہی ہے تو اس ٹائم پر اتنا ایمان کا لیول ہونا چاہیے ہمارا، یا اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ اس ٹائم پر ہم اس کی نگیٹو بات کی جگہ ہم پازیٹیو بات سوچ سکیں. اگر یہ ایکٹیویٹی ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے جو بدگمانی والا لیول ہے یا پھر جو غیبت میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس سے ہم باز رہیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہمیں محسنین میں سے شمار کریں گے، ہے نا. تو اگر ہم اس چیز کو ہم فالو اپ کر لیں کہ جیسے کسی نے ہمارے ساتھ کوئی برا کام کیا یا کوئی برا سلوک کیا تو اس کے بعد ہم کیا کریں، اس کے ساتھ جو اس نے اچھائی والا جو ہمارے ساتھ برتاؤ کیا تھا کبھی، اگر ہم اس کو سوچ لیں گے، ٹھیک ہے. پھر حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور نماز درمیانی کی. یعنی جیسے اب یہ پورا سینیریو ہو رہا ہے اور طلاق کا یا عدت کا پورا چل رہا ہے اور لوگ آپس میں ڈسٹربڈ ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہیں پر پھر یہ آیت نازل کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کہہ رہے ہیں اللہ پاک کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے ٹینشنز میں، ٹینشن کا ماحول ہے نا یہ، تو نماز نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو صلوات یعنی اپنی جو تمہاری فرض نمازیں ہیں ان کی تم نے حفاظت کرنی ہے. والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز یعنی جیسے ہماری عصر کی نماز جو ہے یہ درمیانی نماز کہلائی جاتی ہے. اور اس ٹائم پر جو ہوتے ہیں زیادہ تر کام جو ہوتے ہیں شٹ ڈاؤن کیے جاتے ہیں کہ عصر کے بعد پھر مغرب آ رہی ہوتی ہے، اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ زیادہ تر عصر کے بعد جو ہے عصر کے ٹائم پر اپنے کام شٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ٹائم پر پھر اس نماز کے چھوڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی لیے تعالیٰ یہاں پر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی تم اہتمام کرو، ٹھیک ہے. یعنی پہلا حکم کیا دے رہے ہیں کہ حفاظت کرنی ہے تمام نمازوں کی. دوسرا کیا کہہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. تیسرا وقوموا للہ قانتین، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے احترام کرو، یعنی تم نے نماز کو جو ہے کھڑے ہو کر جو اس کے طریقہ ہے اس کے اوپر فرمانبردار بن کر اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم کسی بڑے انسان کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دنیا کے اسٹیٹس کے اکارڈنگ کوئی بڑا انسان ہے تو ہم ایسے ہی کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں، ہم باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کا ہم احترام کرتے ہیں. احترام کے لیے پھر ہم اچھا لباس، اچھا بولنے کا طریقہ، سب کچھ ہم اچھے طریقے سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سلوک. اور اللہ جو ہے پھر سب سے بڑا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے،
قانتین فرمانبردار بن کر کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو اس کے لیے پھر جو احترام ہونا چاہیے، پھر وہ انسانوں سے بھی زیادہ اعلیٰ ہونا چاہیے، بہت بہترین ہونا چاہیے۔ پھر فَإِن پھر اگر خفتم خوف ہو تمہیں فرجالن تو پیدل پڑھ لو، او یا رکبانن سوار ہو کر۔ یعنی یہ جنگ کی حالت کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ جیسے جنگ کی حالت میں لوگ ہوتے ہیں تو اس میں کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ واقعی خوف کا ماحول ہوتا ہے کہ پیچھے سے کہیں کوئی دشمن نہ آ جائے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ فائدہ اٹھا لے۔ تو ویسے تو اس کا ایک پراپر طریقہ ہے جنگ کی نماز کے ادا کرنے کا، اس کا بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اور ویسے یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر جیسے کوئی کنڈیشن ہے کہ تم پراپر طریقے سے نہیں ادا کر سکو تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ چلتے چلتے نماز نہیں چھوڑنی۔ دیکھیں نماز جنگ کی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی ہے، نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑنی ہے۔ مطلب جنگ کی حالت کتنی زیادہ ایکسٹریم کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہاں موت کا خوف ہوتا ہے، سامنے سے پتا ہوتا ہے کہ ہلکے سے بھی ہم نے کوئی چوک کی اور ہم مر جائیں گے ڈائریکٹ، لیکن اس میں بھی اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سہولت دے دی، اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے باقاعدہ ویسے ہی کھڑے ہو کے پڑھنی ہے اور تم نے بس اللہ کے سپورٹ کر دینا ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اپنی تم نے پوری ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے چلتے چلتے نماز ادا کرنی، یا تم اگر سواری پہ سوار ہو تو کیا کرو تب بھی تم نے نماز پڑھنی ہے۔ فَإِذَا پھر اگر امن تم امن میں آ جاؤ تم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ تو یاد کرو اللہ کو جیسا کہ اس نے سکھایا تمہیں۔ یعنی جب تمہارے حالات نارمل ہو جائیں، اسٹیبل ہو جائیں، امن میں آ جائے، پھر تم اپنے وہی قوموا للہ قانتین کی طرح نماز پڑھو، کھڑے ہو کر فرمانبردار ہو کر۔ ما لم تکونوا تعلمون جو نہیں تھے تم جانتے، یعنی وہ طریقہ تم نہیں جانتے تھے، بالکل کوئی طریقہ ہم نہیں جانتے تھے اگر اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا ہوتا، اور اللہ ہی کی ہدایت کی ہی وجہ سے ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، اور جو بھی چیزیں سیکھ رہے ہیں وہ ہم اللہ ہی کی وجہ سے سیکھ رہے ہیں، اور اللہ ہی ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم سوچیں یہ ٹاپک کیا ضرورت ہے ہمیں پڑھنے کا، یا اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے اوپر بھی سچویشن آئے یا ہمارے آس پاس رشتہ داروں میں یا ہمارے اولادوں میں، لیکن یہ ٹاپک ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ایز اے مسلمان ہمیں یہ چیزیں ساری پتہ ہونا چاہیے۔ دین صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے نماز روزہ کر لیا اور اسی کے بارے میں انفارمیشن، نہیں، دین پوری کی پوری اللہ تعالیٰ نے لائف کے بارے میں دین اتارا ہے، تو ہمیں ہر چیز کی نالج ہونی چاہیے، چاہے تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں، لیکن اسلام کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے رولز نکالے ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز چاہے تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں، لیکن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے دے رہے ہیں، تو پھر یہاں سے جو ہماری ایک جہالت والی کیفیت تھی وہ ہلکے ہلکے واش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہے والذین اور وہ لوگ جو یتوفون فوت کر لیے جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا کنڈیشن تھی، عدت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے۔ اب یہاں پر وصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جیسے جو فوت ہو جاتے ہیں شوہر تو وہ اپنی بیویاں کو چھوڑ جاتے ہیں، وصیتاً وصیت کریں لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متاعن فائدہ پہنچانے کی، الی الحولی ایک سال تک، غیر اخراج بغیر نکالنے کی۔ یعنی پھر وارثوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں، اپنی بیویوں کو جو ہے یعنی ان کی بیویوں کو جو ہے ایک سال تک فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی فائدہ پہنچائیں، ان کے کپڑے ان کے کھانے کا بندوبست کریں۔ اچھا یہ آیت جو ہے منسوخ ہے، منسوخ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر وصیت کا حکم دے دیا تھا، پھر وصیت میں اللہ تعالیٰ نے وائف کا بھی حصہ رکھا ہے، اس وجہ سے یہ آیت منسوخ کر دی گئی ہے کہ صرف ایک سال نہیں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدگی سے ان کا ایک حصہ رکھا ہے وصیت کے اندر کہ ان کو بھی ان کے شوہروں کے مال میں سے حصہ ملے گا۔ فَإِن پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں، فلا تو نہیں کوئی گناہ، جناح کوئی گناہ علیکم تم پر یعنی ولی پر، فی ما فعلنا اس معاملے میں جو فعلنا وہ کریں، فی انفسہن اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف بھلے طریقے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، پھر وہی بات پیچھے سے ریپیٹڈ آ گئی کہ اگر وہ پھر گھر میں سے نکلنا چاہیں، یہاں پہلے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بغیر نکالیں، یعنی یہ نہیں ہو کہ جب شوہر فوت ہو جائیں تو ان کی وائف کو نکال دیا جائے، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو۔ کیا ہو بلکہ ان کو بغیر نکالے ہی ان کی ضرورت پوری کی جائے، اور اگر وہ خود سے اپنی مرضی سے نکلنا چاہے تو ان کو نکلنے دیا جائے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہوتا تھا، دور جاہلیت میں ایک کنڈیشن ہوتی تھی کہ عورت کا نا کوئی بھی وراثت میں حصہ نہیں ہوتا تھا،
تو اس لیے ہی اللہ تعالیٰ پھر ان کو حکم تھا کہ وہ وصیت کر کے جائیں اپنی وائف کے لیے، کوئی بھی وراثت کا حکم نہیں تھا۔ اور اسی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدگی وراثت کا حکم دیا، اور باقاعدگی پھر عورت کا بھی ایک حصہ مقرر کیا اس کے اندر، تو پھر یہ آیت اس وجہ سے منسوخ ہو گئی۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کو متاعن فائدہ پہنچانا ہے، بالمعروف بھلے طریقے سے، حقاً حق ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر۔ بھلے ہی اللہ تعالیٰ نے سب چیز کنڈیشن بتا دی ہے، ان کے حصے، ان کے مہر کے بارے میں ہر چیز بتا دی، لیکن پھر بھی کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ بھلے مندگی کا ہی سلوک کرنا ہے، ان کی ضرورت کو پھر بھی پوری کرنی ہے، کپڑوں کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے۔ اور یہ کس کے اوپر لازم بات ہو جاتی ہے؟ جو متقی ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور اللہ ہی سے صرف اجر کی توقع رکھتا ہے، اس کے اوپر پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ پھر وہ طلاق یافتہ عورتوں کے لیے ہیلپ ہر حال میں کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ اب تو ان کا سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے، ان کو پیسے مل چکے ہیں، یا جو بھی کنڈیشن تھی وہ ان کی گزر چکی ہے تو اب میں ہیلپ نہیں کروں، نہیں، وہ پھر بھی ہیلپ کرے گا۔ کیوں کرے؟ کیونکہ اگر وہ متقی ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم عقل سے کام لو۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی لیے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام آیات بتا دی ہیں، تمام نشان آیات کو کھول کھول کے واضح کر دیا ہے، تو جو عقل والے ہیں وہی ان آیات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو پہلے یہ پوائنٹس آپ لکھ لیں، جیسے ہم نے طلاق کی کچھ کنڈیشنز پڑھی ہیں، تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کس کنڈیشن میں کتنا مہر دیا جائے گا اور کیا کنڈیشن ہے۔ جیسے ہم نے ابھی تک آیات میں پڑھی ہے کہ نمبر 1 کنڈیشن جیسے ہم نے پڑھی کہ نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مہر مقرر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور رخصتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نکاح ہوا، مہر مقرر ہوئے، رخصتی ہوئی، تو مہر کیا ہوگا؟ پھر پورا کا پورا دینا ہوگا۔ یعنی نکاح ہوا، مہر بھی شوہر نے مقرر کر دیے، اور رخصتی بھی ہو گئی، یعنی لڑکی جو ہے شوہر کے گھر پہ چلی گئی ہے دلہن، اور پھر اس نے طلاق دے دی ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ اس کے مہر پورے کے پورے دے گا۔ یہ نمبر 1 کنڈیشن۔ پھر نمبر 2 کنڈیشن کیا ہے؟ کہ نکاح ہوا لیکن مہر بھی مقرر نہیں ہوئے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، جیسے کہ ہم نے آج ہی کے آیات میں ہم نے پڑھا ہے یہ۔ تب کیا ہوگا؟ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق مالی مدد کرے گا لڑکی کی، ٹھیک ہے، یہ 2nd کنڈیشن۔ نمبر 3 کنڈیشن کیا ہے؟ نکاح ہوا ہے اور مہر مقرر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی ہے، تب کیا ہوگا؟ لڑکے کو نصف مہر دینا پڑے گا، جو اس نے، جسے میں نے اگزامپل دیا تھا کہ اگر اس نے $4000 مانے ہیں تو اس کو کیا کرنے پڑیں گے؟ $2000 دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ 4 کنڈیشن کیا ہے؟ کہ نکاح ہوا ہے، مہر مقرر نہیں ہوئے لیکن رخصتی ہو گئی، ٹھیک ہے، تب کیا ہوگا؟ مہر مثل دیا جائے گا، یعنی لڑکی کے فیملی ٹریڈیشن کے اکارڈنگ مہر دیا جائے گا، کہ اگر لڑکی کے فیملی میں اس کے بہنوں کو، اس کی پھپھیوں کو، اس کی خالاؤں کو، یعنی جو بھی اس کی لیڈیز کو، لڑکی کی فیملی کی لیڈیز کو جتنا مہر دیا گیا تھا، پھر اس لڑکی کو اتنا ہی مہر دیا جائے گا۔ یہ کب ہے؟ کہ مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا لیکن نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی تھی، لڑکی اپنے شوہر کے گھر چلی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 کنڈیشنز ہو گئی ہیں، تو یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور ان کو آپ نے اچھے سے لکھنا ہے، اور یہ جب آپ لکھ لیں گے تو کنفیوژن ساری نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے اپنے تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری تلاوت کی آیات ہیں، یہی آیات ہیں 234 سے 242 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم
أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اوکے جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.